अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी मौलाना साजिद रशीदी साहब। काफ़ी टाइम के बाद आज हमारे शो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मुझे बुलाया अपने चैनल पे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे ज़रा ईरान और इज़राइल के बारे में जो है वो बात करना चाहूँगी। आपने देखा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इस वक्त आपके ख्याल से कौन गलती के ऊपर है और क्या जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या गल्फ कंट्रीज़ हैं या जो भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, क्या वो ईरान का साथ देंगी और उन्हें ईरान का साथ देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया कि भाई ये गलत है, ये सही है, मैं उसका जवाब देता चलूं कि ये बिल्कुल गलत है। और जो हमारे यूएनओ का जो चार्टर है उसके बिल्कुल उसूलों के खिलाफ है। इजराइल हठधर्मी पे है। गाजा के बाद में जिस तरह ईरान पर उसने हमला किया, या लीबिया या दूसरी जगहों पर वो हमला कर रहा है, बार बार किया है उसने, और उसने शाम को भी नहीं छोड़ा। शाम में भी उसने एक बार हमला किया। तो ये उसकी हठधर्मी है। और ये हठधर्मी इस वजह से है क्योंकि अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक उसके साथ खड़े हैं, जान से, माल से, हर तरह से। अब वो या तो ये चाह रहे हैं कि भाई इसके ज़रिए से तमाम मुस्लिम ममालिक को ये टो कर लें कि भाई उनमें कितनी ताकत है, कितना उनके पास असलहा बारूद है, कितना वो लड़ सकते हैं, कितनी उनमें हिम्मत है। या ये है कि वो ये देखना चाहते हैं कि इजराइल कब तक लड़ सकता है, इजराइल के पास क्या है। कई सारी वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल ये जो भी है गलत है, इंसानियत के भी खिलाफ है। और मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से यूएनओ का एक चार्टर बना है, उसके जो उसूल व क़वानीन है, उसको जो ज़वाबित है, उसकी तो खुली धज्जियाँ उड़ा रहा है इजराइल। और बदकिस्मती ये है कि चूंकि अमेरिका उसका वीटो पावर है, अमेरिका बराबर साथ दे रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात दूसरे सवाल की, क्या क्या मुस्लिम ममालिक साथ देंगे, ये एक बहुत कठिन सवाल है। और कठिन इसलिए है कि मुस्लिम ममालिक अब वो मुस्लिम ममालिक नहीं रहे जो इस्लाम की राह पर चलकर उखुवत का पैगाम दें और मुसलमान भाई हैं, ईमानी भाई हैं, उनके दुख दर्द में शरीक हों। अगर ताकत है तो वो चीज़ अब रही नहीं। आपने देखा सऊदी के अंदर क्या कुछ हो रहा है। दूसरे ये है कि हर आदमी ताकत से डर रहा है। हर आदमी, हर मुल्क ताकत से डर रहा है। हर मुल्क को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं फ़लस्तीन के साथ आ जाऊं तो मुझे तबाह कर दिया जाए, या मैं ईरान का साथ दे दूं तो मुझे ख़त्म कर दिया जाए। ये हर मुल्क के दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। और इसी वजह से जो आपसी नाइत्तेफाकी है, और कहीं ना कहीं सऊदी के दिल में एक बात बैठ गई है, कहीं कभी कभी तुर्किया भी उसमें शामिल हो जाता है कि भाई मैं इस्लामिक दुनिया का चौधरी बन जाऊं, मैं इस्लामिक दुनिया का चौधरी बन जाऊं। सऊदी भी चाहता है, तुर्किया भी चाहता है, ईरान भी चाहता है, सब चाहते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि चौधरी बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और बहुत कुछ उसके लिए जो है अपना खोना पड़ता है। वो खोने को तैयार नहीं है, बस चौधरी बनने की फिराक में है। और वही जो आजकल जो आम सियासत है, धोखाधड़ी की और पीछे से वार करने की, वही सब मुस्लिम दुनिया में भी चल रहा है। तो मौलाना साहब, यहाँ पे शिया सुन्नी वाला नहीं चल रहा क्या? शिया सुन्नी वाली बात भी तो बीच में कहीं ना कहीं आई जाएगी ना, कि ईरान जो है वो एक शिया कंट्री है। आपको नहीं लगता कि इस वजह से भी कुछ कंट्रीज जो बट जाएंगी आपस में? एक बड़ी चीज़ बताऊं मैं आपको, शायद आपकी जानकारी में होगी ये चीज़। इराक जो है वहाँ शिया बहुल है, और वहाँ हुकूमत सुन्नियों की होती है। ईरान में सुन्नी अक्सरियत है और यहाँ हुकूमत शिया की होती है। तो आपको नहीं लगता कि भाई यहाँ जो है दोनों मुल्कों के अंदर जिस तरह से शिया सुन्नी मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे को कबूल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कदम है इस्लामी दुनिया के लिए। और एक एक पैगाम है बहुत बड़ा कि देखो भाई, अक्सरियत में सुन्नी होने के बावजूद
شیعوں کی حکومت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ سنی کوئی بہت بڑا فتنہ، کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جن میں کوئی کم عقل لوگ کچھ باتیں کر جاتے ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں، نہیں تو شیعہ سنی ہونا کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہمیشہ مرتے دم تک ایک دوسرے کے برسرے پیکار رہیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تو خیر یہاں تک بات کی جاتی ہے کئی بار کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ان کو بھی احمدیہ جو ہے کمیونٹی کی طرح ان کو بھی باہر کر دیا جائے۔ لیکن بہرحال میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سے اسلامی کنٹریز بھی اس وقت ساتھ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مذہب کی جنگ لڑی جا رہی ہے جو ہمیشہ سے ہمیں سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہودی جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ بات نہ کرو، ان کے ساتھ کسی قسم کا رشتہ نہ رکھو؟ کیا وہی چیز کی جا رہی ہے یا کوئی اور بات لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اسرائیل تو اس کو مذہبی جنگ سمجھ کے لڑ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس میں کوئی مذہب والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ادھر ایران نے بھی اپنی دفاعی جنگ شروع کی ہے، اس میں بھی کوئی مذہب کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے دلوں میں اور عیسائیوں کے دلوں میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، معاف کیجیے، وہ نفرت کے کارن ہی یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ اسی وجہ سے لڑی جا رہی ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا کے تختے سے ختم کر دیا جائے، اور جہاں ہو سکے، جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے، مسلمان کو کمزور کیا جائے، نیچا دکھایا جائے، ان کو ذلیل کیا جائے۔ امریکہ کی پالیسی سے لے کر اور اسرائیل کی جنگ تک آپ پورا سینیریو دیکھیے۔ القاعدہ کو تیار کرنا، القاعدہ کے نام پر اسلام کو اسلامک آتنکوادی یا دہشت گرد کہنا، اور تمام مسلمانوں کو پھر ایک نیا نام دے دینا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ سارا جو سینیریو ہے یہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ القاعدہ اور اس کے جو پیشرو تھے، کس نے پیدا کیا ان کو؟ سینئر بش جس وقت حکومت کر رہے تھے امریکہ کے اندر، ہم نے پڑھا ہے کہ جونیئر بش جو ہے اسامہ بن لادن ایک کلاس فیلو تھے، اور اس وقت میں انہوں نے سینئر بش کے کہنے پر جونیئر بش نے جو ہے ان کو تیار کیا، مال و دولت سے، پیسے سے، ہتھیاروں سے، کہ رشیا کو 2 ٹکڑے کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کا استعمال کیا۔ اور اس کے بعد میں امریکہ پر ایک حملہ کرا کے خود اپنے آپ، جو ایک ہسٹری ہے وہ بھی خود دیکھا گیا، باقاعدہ کئی سارے اس کے شواہد ہیں کہ جس بلڈنگ کے اندر 60,000 یہودی کام کرتے ہوں، اور اس دن ایک بھی یہودی کام پر نہ آئے اور حملہ ہو جائے اور بلڈنگ تہس نہس ہو جائے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور پھر اسامہ بن لادن کو تورا بورا سے پکڑ لیا جائے، امریکہ میں اس کا علاج کرایا جائے، جب اس کی وہاں موت ہو جائے تو پاکستان میں اس کا انکاؤنٹر دکھایا جائے، یہ جو ساری چیزیں ہیں ایک بہت بڑا شڑینتر ہے اسلام کے خلاف، مسلمان اب کے خلاف، جس کو مطلب آپ اسلام۔ کے جی مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسامہ بن لادن پاکستان میں نہیں تھا؟ بالکل نہیں، اسامہ بن لادن کی موت پاکستان میں نہیں ہوئی، اسامہ بن لادن امریکہ میں تھا، زیر علاج تھا، اچھے ہاسپٹل میں تھا، لیکن علاج کامیاب نہیں ہو سکا، وہ مر گیا۔ اگر یہ بات پوری دنیا میں کہیں لیک ہو جاتی کہ اسامہ بن لادن کا علاج امریکہ میں ہوا اور امریکہ میں مر گیا، تو امریکہ کیا منہ دکھاتا ساری دنیا کو؟ اس لیے کیوں اس نے امریکہ میں لوگ نہیں مرتے کیا؟ امریکہ میں علاج کے دوران لوگ نہیں مرا کرتے؟ امریکہ کے لوگ مرے وہ الگ بات ہے، اسامہ بن لادن کا امریکہ میں مرنا، آپ سمجھیے اس چیز کو، جو امریکہ کا کھلا ہوا دشمن، جس کو تورا بورا میں انہوں نے شکست دے کر اس کو پکڑ لیا، اس کا علاج کرائیں، اس کا وہاں موت ڈکلیئر کریں، تو یہ تو بہت بڑا شرینتر کا پردہ فاش ہو جاتا نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نورا کشتی چل رہی تھی، اسامہ بن لادن نے کوئی امریکہ کے خلاف جنگ تھوڑی لڑی ہے، یہ تو سارا کھیل امریکہ کا تھا۔ امریکہ کے خلاف طالبان نے جنگ لڑی ہے، اور طالبان کی جنگ میں طالبان کو کامیابی ملی، اور امریکہ کو سارا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ جنگ تو وہ تھی اصل، القاعدہ نے تو جنگ ہی نہیں لڑی، القاعدہ کو تو
رشیا سے لے کر اور افغانستان تک اور ساری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے امریکہ نے استعمال کیا ہے. یہ تو جتنے بھی ذی شعور اور ذی فہم لوگ ہیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی یہ کھیل کیا ہوا ہے. تو اسامہ بن لادن کا امریکہ میں مر جانا امریکہ کے لیے تو موت جیسا تھا. کیا منہ دکھا تھا ساری دنیا کو کہ جس کو تم اپنا اتنا بڑا دشمن مانتے تھے کیا تم اس کا علاج کرا رہے تھے یہاں؟ کیا اس کو امریکہ میں رکھے ہوئے تھے؟ تو اس نے پاکستان میں جا کے دیکھیں، پاکستان جو ملک ہے نا، آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، ایک ایک بال جو ہے ان کا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. وہ امریکہ کے سامنے چوں نہیں کر سکتے. امریکہ اگر یہ کہے گا کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو وہ یس سر کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کیجیے. نہیں تو اپنے آپ کو جو مسلم ملک کہتا ہو پاکستان، القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کا اس طرح سے انکاؤنٹر ہونا، اس کی شرم اس کی غیرت کو کون لے گیا بھائی پاکستان کی؟ کیا انہوں نہیں نے تو تھا اسلام؟ تو وہ ٹیررسٹ ہی نا، وہ تو ٹیررسٹ ہے. ہمارے یہاں تو 11 سال کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہا، 10 سال رہا اور کسی کو پتہ نہیں لگا. ان کو رکھا دیکھیے، گیا ایبٹ آباد سے، کہا گیا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ. نہیں، یہ سب ایبٹ آباد والی جو کہانی ہے سب فیک نیوز ہے. یہ بنائی گئی ہے بعد میں. اس کے پہلے کی کوئی خبر ہے آپ کے پاس انکاؤنٹر سے پہلے کی؟ اگر ہے تو بتائیے. یہ سب انکاؤنٹر کے بعد کی خبریں ہیں کہ صاحب ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ تو اتنے دن سے یہاں پہ تھا اور یوں ہوا فلاں. یہ سب اس کے بعد کی کہانی ہے. اس کے پہلے کی کوئی خبر اگر آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے بتا دیجیے. کسی اخبار میں چھپی ہو، کسی ٹی وی چینل پہ چلی ہو کہ صاحب اسامہ بن لادن کو یہاں دیکھا گیا، اسامہ بن لادن کو وہاں دیکھا گیا. کوئی خبر نہیں تھی. یہ سب بعد میں بنائی گئی ہے. اور پاکستان، میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان بیچارہ قرضے میں دبا ہوا ہے. پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے امریکہ جیسے ملک کے سامنے لب کشائی کرنے کی. وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہے کرے. تو مولانا صاحب جو باقی لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں، چاہے وہ داؤد ابراہیم ہو، چاہے وہ حافظ سعید ہو، مسعود اظہر ہو، اس طرح کے جن کو ٹیررسٹ بولا جاتا ہے، کیا وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے آپ کے حساب سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ داؤد ابراہیم کہاں ہے؟ پاکستان میں ہے. داؤد ابراہیم بھی پاکستان میں ہے. تو اور اس کے لیے بھی تو پاکستان کہتا ہے کہ یہاں نہیں ہے. نہیں، سوال یہ ہے کہ وہ امریکہ کا دوست نہیں ہے نا. اسامہ بن لادن میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ وہ سینئر بش کے کہنے پر جونیئر بش نے جو اس کو استعمال کیا اور جو اس کی دوستی ہے پولیس سے لے کر فلاں سے لے کر اور کہاں تک، وہ سب کہانی داؤد ابراہیم کے ساتھ یا حافظ سعید کے ساتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ حافظ سعید جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جہاد کے نام پر آتنکواد کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کو ہر آدمی مانتا ہے. وہ جہاد ہو ہی نہیں سکتا جس طرح کی لڑائی وہ لڑنا چاہتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ، یہ سب کہانی جو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امریکہ ان کو پالتا، اگر امریکہ کے یہ ٹچ میں ہوتے، اگر امریکہ کے یہ پٹھو ہوتے، اگر کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے یہ دوست ہوتے تو پھر یہ کہانی بنائی جا سکتی تھی. لیکن ان میں سے نہ تو داؤد ابراہیم ان کا دوست ہے، نہ حافظ سعید ان کا دوست ہے، نہ یہ جو جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ کے چیف بنے پھرتے ہیں یہ بھی سب کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کی کہانی امریکہ کیوں رکھے گا؟ ان کو دوستی تو ہے نہیں، تعلقات تو ہے نہیں. دوسرے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز سمجھیے گا آپ. جی میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیررسٹ گروپ ہیں پاکستان سرکار چلا رہی ہے، پاکستان کی آرمی چلا رہی ہے. اس کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ یورپین ملکوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گروپ چل رہے ہیں سب یورپ کنٹریز کے اشارے پہ چل رہے ہیں، امریکہ کے اشارے پہ چل رہے ہیں. جب اسامہ بن لادن کو تورا بورا میں گھیر کر پکڑ لیا جا سکتا ہے تو حافظ سعید کو پاکستان میں کیسے نہیں مار سکتا امریکہ؟ کیوں نہیں مار سکتا؟ یا داؤد ابراہیم اگر اتنا بڑا ٹیررسٹ، اتنا بڑا دہشت گرد ہے تو اس کو جو ہے پاکستان میں کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ امریکہ کیوں اس پر کام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا؟ تو یہ سب جو ساری کہانی ہے وہ دیکھیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر، یہودی کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر، ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑا کر، یہ سب جو کہانی رچ رہا ہے امریکہ، یہ سب اسی کا پہلو ہے. کبھی نظر آتا ہے یہودی کے ساتھ مسلمان لڑ رہا ہے، کبھی نظر آتا ہے ہندو کے ساتھ مسلمان لڑ رہا ہے. یہ سب امریکہ کے اشارے پر ہے. اب مجھے بتائیے
ٹرمپ نے کہہ دیا کہ صاحب میں نے پاکستان اور امریکہ کی جنگ رکوا دی, پاکستان اور بھارت کی, سوری پاکستان اور بھارت کی میں نے جنگ رکوا دی, اور ایک بار نہیں 5-6 بار یہ بیان دے چکے وہ. اور ادھر جو ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں تو کہتے کیوں نہیں بھائی کہ ایسا نہیں ہوا؟ اگر ایکسیپٹ نہیں کرتے تو منع کر دو کہ نہیں انہوں نے نہیں رکوائی, یہ تو ہماری پالیسی کا حصہ ہے, حکمت عملی ہے, ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں, موقع دیکھیں گے پھر ماریں گے. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے نا, لیکن خاموش. اب ٹرمپ نے ایک نئی بات کہہ دی کہ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی, اور اب میں جو ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ رکواؤں گا, یا پھر ان کے ساتھ بھی کاروباری تعلقات ختم کروں گا. میرا ماننا صرف یہ ہے, انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یوکرین اور رشیا کی جنگ رکوا دوں گا میں, ابھی تک تو رکی نہیں. کیوں نہیں رکی ان کے کہنے سے؟ چونکہ جو زیلنسکی ہے, یوکرین کا جو صدر ہے, اس کی جھڑپ ہو گئی ٹرمپ کے ساتھ میں. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی, سنی بھی ہوگی. اس نے تو کھری کھوٹی سنا دی اس نے اس کو. بھائی سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب اپنے وقار کی جنگ لڑ رہا ہے, آپ اس کو ایک دم سامنے آ کے یہ کہو کہ صاحب چھوڑ دو لڑنا. ارے اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, اب آپ کہہ رہے کہ چھوڑ دو لڑنا, گھٹنے ٹیک جاؤ. وہ تو آخری دم تک لڑے گا جب تک اس میں سانس رہے گا. کیوں مانے گا آپ کی بات؟ وہ تو ہر جگہ جو ہے فورن پالیسی جو ہے کہیں کہیں ناکام بھی ہوتی ہے, کہیں کہیں کامیاب بھی ہوتی ہے. یہ فورن پالیسی کا حصہ بھی نہیں میں سمجھتا ہوں. یہ تو بلا وجہ کی کہانی ہے کہ صاحب میں نے وہ جنگ رکوا دی اور میں نے یہ جنگ رکوا دی اور میں ایسا کرا دوں گا. بھائی اگر تجھے جنگ رکوانی تھی تو یہ شروع کیوں کرائی؟ یوکرین اور رشیا کی جنگ کس نے شروع کرائی؟ امریکہ نے. ابھی اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے کس نے اکسایا؟ امریکہ نے. لیکن سر لیکن مولانا صاحب امریکہ سے پاکستان کے ایک منٹ, بھارت اور پاکستان کے جو رشتے خراب ہوئے وہ کس کی وجہ سے ہوئے, کیوں ہوئے؟ یہ ساری باتیں کیا جو ذی شعور لوگ ہیں, جو سیاست اور فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں, کیا ان کے دماغوں میں یہ باتیں نہیں ہیں؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے ڈور ہل رہی ہے. سب امریکہ کروا رہا ہے. لیکن مولانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے, تو وہ مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہم تو ان کی کتاب کو بھی مانتے ہیں, اور ہم تو ان کے جو پروفٹس ہیں ان کو بھی اپنا پروفٹ مانتے ہیں. تو پھر کس وجہ سے مسلمان آخر اتنی نفرت کیوں کرتا ہے کسی بھی دوسرے ریلیجن سے, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمارا یہ پرابلم کیوں رہتا ہے ریلیجن کو لے کر؟ مسلمان نہیں کرتا, ہم نہیں کرتے نفرت ان سے, وہ کرتے ہیں نفرت ہم سے. کیوں؟ مسلمان کبھی نفرت نہیں کرتا. وہ کیوں نفرت کرتے ہیں؟ پھلدار جو پیڑ ہوتا ہے نا, پھلدار جو پیڑ ہوتا ہے اس پہ کوئی بھی آ کے پتھر مارتا ہے. اسلام جو ہے وہ پھلدار پیڑ ہے جو پھلتا پھولتا رہتا ہے. جتنا اس کو کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا پھلتا پھولتا ہے. آپ کون سا دیکھیے پھل دے رہا ہے یہ پھلدار درخت؟ اسلام پھل کون سا دے رہا ہے؟ بڑی عجیب بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کون سا پھل دے رہا ہے. ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا پھلدار درخت ہے, مطلب پھل سے میرا مطلب ہے کون سا فائدہ ہے, کون سی چیز ہم دنیا کو دے رہے ہیں؟ یہ ٹیررسٹ یا سوسائڈ بومرز کے علاوہ نہیں, اسلام تو نہیں دے رہا ہے ٹیررسٹ سوسائڈ بمبر. اسلام نے کہاں دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. یہ جو نعرہ لگا کے پھٹتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. منع کرتا ہے اسلام اس کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جان ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اس کو اونچائی سے کود کر, پانی میں کود کر, یا آگ میں کود کر, یا کسی بھی دھاردار ہتھیار سے یا کسی بھی طرح سے اس کو ختم کرنا, ہلاک کرنا, یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن مولانا صاحب آپ نے پھلدار درخت کہا نا اسلام کو, تو مجھے کوئی پھل تو بتائیے کہ کون سا پھل دے رہے ہیں ہم دنیا کو. سن تو لیجیے, آپ کے اس بات کا صحیح جواب تو دے دوں, اس کو صحیح سمجھ تو لیجیے. آپ نے کہا سوسائڈ بمبر بن جاتے ہیں. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا, میں بار بار کہتا ہوں اس چیز کو. اور تمام اسلامک اسکالر جو اسلام کو صحیح جانکاری رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ اسلام نے کہیں بھی سوسائڈ بمبر بننے کی حمایت نہیں کی ہے. اسلام نے کہیں بھی نہتوں پر اٹیک کرنے کی حمایت نہیں کی ہے. اسلام نے کہیں بھی آج کے وقت میں
ہندوستان جیسے ملک میں یا پاکستان جیسے ملک میں کسی ہندو کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے، نہیں دی ہے اسلام نے. جو لوگ کہتے ہیں کرتے ہیں، کرنے دو. رہی بات اسلام کے پھلدار پیڑ ہونے کی، دیکھیے اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے امن، سلامتی، عورت کو عزت، یہ سب کچھ جو ہے اسلام نے دیا ہے. آپ کو پتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کی کیا حالت تھی؟ کیا عورت حالت کو ہے زندہ آپ دیکھ؟ درگور، سن لیجئے پہلے، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کئی صحابہ کرام کے واقعات ایسے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے، جب تک میں ایمان نہیں لایا تھا، اپنے شرم کی وجہ سے میں نے قبر میں زندہ دفنایا اور وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن میں نے ترس نہیں کھایا. یہ اسلام یہ لانے سے پہلے آنر کلنگ تو ابھی بھی ہو رہی ہے، ابھی بھی مارا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے. مسلمان نہیں کرتا، ہندو کر نہیں، رہا ہے آپ انہیں. کے خیال سے اس سے پہلے کا جو مذہب تھا، اسلام آنے سے پہلے جو مذاہب تھے، وہ عورت کو یا لڑکی کو یا فیمیل کے ساتھ ظلم کرتے تھے؟ نہیں. دیکھیے اللہ نے نبیوں کا جو سلسلہ رکھا ہے اس کا ایک سسٹم تھا کہ جیسے ایک نبی آیا، نبی نے اپنی قوم میں دعوت دی، اسلام کو بتایا، دین کو بتایا. کسی قوم نے اگر اس کی بات مانی ٹھیک ہے، اگر نہیں مانی تو پہلے نبی ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے بد دعا کر دی، پھر آگ کا عذاب آ گیا، پانی کا عذاب آ گیا، ہوا کا عذاب، بہت ساری قرآن میں ذکر ہے ان چیزوں کے. پھر اس کے بعد میں نبی ایک زمانے تک نبی نہیں آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ تھا جب نبی نہیں تھا کوئی بھی، لیکن ہاں تورات، انجیل، زبور، یہ جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے پڑھنے والے، ان کے عالم موجود تھے. لیکن وہ عالم بھی ایسے تھے، ہم نے پڑھا ہے، وہ عالم بھی ایسے تھے کہ جب ان سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں یا دین کے بارے میں کچھ پوچھا جاتا تھا تو کہتے ہیں کہ وہ صحیح بات نہیں بتاتے تھے، بلکہ صحیح بات جہاں آتی تھی انگوٹھا رکھ لیتے تھے اس کے اوپر اور ادھر ادھر کی بات بتا دیا کرتے تھے. یعنی دین کے اندر خلط ملط ہو گیا تھا بہت زیادہ. یہودیت، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی، یعنی ان کی کتابیں، ان کی رہنمائی سب ختم ہو گئی تھی اور خلط ملط ہو گیا تھا. تو اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دین نہیں تھا، گمراہی تھی، یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ گمراہی تھی اور ہر آدمی اپنی انا میں تھا. جیسے آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں ایک یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، ہندوؤں میں ہمارے دو کا جو سسٹم ہے، ان کے ہاں کیا کیا کہ 20-30 سال پہلے شروع کیا یہ معاملہ، آج اس کی سزا بھگت رہے ہیں وہ لوگ، کہ ایک بچہ ہوا آپریشن کرا لیا، 2 بچے ہوئے بس آپریشن، اس کے بعد پھر کچھ نہیں. اب پتا چلا کہ وہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، لڑکی دیکھی اس کو ختم کر دیا، گربپات کرا دیا. اب لڑکیاں ہیں نہیں، تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ان کو لڑکیاں نہیں ملتی، کیونکہ پہلے تو لڑکی کو اس لیے گربپات کرا دیا کہ یہ لڑکی ہے، اس کو پالنا پڑے گا، لڑکے کو اپنے لیے آپ جو ہندو اعزاز. کمیونٹی، ہندو جو ہیں ہندوستان کے، انہوں نے لڑکی پیدا نہیں ہونے دی. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ جگہوں پر ہندوؤں نے یہ کیا کہ گربپات کرا کے، چونکہ مسلمان تو اس چیز کو مانتا نہیں اسلامک روح سے کہ بھئی الٹرا ساؤنڈ کرایا جائے، اگر لڑکی ہے تو اس کو مار دیا جائے. مسلمان کے یہاں تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اسلام میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں کہ بچے کو پیٹ میں ختم کر دیا جائے، گربپات کرا دیا جائے. اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ہی یہ مشینیں ایجاد کی، جھوٹ یا سچ، پھر اس پر پابندیاں بھی لگی کہ بھئی یہ اس طرح کا الٹرا ساؤنڈ کرانا، گرب میں یہ دیکھنا کہ بچہ ہے بچی ہے. جب گربپات زیادہ ہونے لگے تو باقاعدہ سرکار نے اس پر پابندی بھی لگائی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ لڑکیاں ہیں نہیں، اگر لڑکے 80 ہیں تو لڑکیاں 55 ہیں، 60 ہیں، یعنی 20 کم ہیں، تو ان کو شادی کے لیے لڑکیاں نہیں ملتی. اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ لڑکی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے تھے. کچھ مسلمانوں میں بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو لڑکی کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتے، اور اگر لڑکا گھر میں پیدا ہو جائے تو خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، باقاعدہ اس کے جنم دن منائے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور لڑکے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. مسلمان بھی کرتے ہیں ایسا. لیکن اس زمانے میں خاص طور سے عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا اور اپنے لیے شرم کا باعث سمجھا جاتا تھا. اسی لیے وہ
یہ سوچ کر کہ کوئی داماد بن کے آئے گا ہمارے یہاں ہماری عزت کو لے کر جائے گا، تو وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور دین بتانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس کے یہاں ایک بچی پیدا ہوگی اور وہ اس کی پرورش کرے گا اور ٹائم ہونے پر، جوان ہونے پر اس کا نکاح کر دے گا، یعنی اس کی مکمل طور پر پیار کے ساتھ پرورش کرے گا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے 2 انگلی ایسے کر کے دکھائی کہ جیسے یہ 2 انگلی ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جس کے یہاں 2 ہو؟ فرمایا وہ بھی۔ اللہ کے رسول جس کے یہاں 3 ہو؟ فرمایا وہ بھی۔ تو عورت کو ایک مقام دیا، عورت کو ایک عزت دی اور بتایا کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ لیکن ماں کی گود ہے، اور یہ بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے بتایا، کسی دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہیں بتائی مولانا صاحب؟ ہندوازم میں تو جو لڑکی ہے یا بیٹی ہے اس کو تو دیوی کا درجہ بھی دیا گیا ہے، اس کو دیوی کی طرح اس کی رسپیکٹ بھی کی گئی ہے۔ میرے تو بہت سے ایسے انڈین فرینڈز ہیں جن کی بیٹیاں ہیں اور وہ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اوپر، کرنا بھی چاہیے۔ اور دیوی کا ایک فیسٹیول بھی کوئی ہوتا ہے جس میں چھوٹی بچیوں کو ان کے بٹھایا جاتا ہے، کھلاتے پلاتے ہیں، ان کا پاؤں پہ پانی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا بھی فیسٹیول میں نے دیکھا ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوازم میں بیٹی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اور اس کو نہیں مانا جاتا؟ میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ ہندوازم میں بیٹی کی رسپیکٹ نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اسلام نے عزت دی ہے پہلے عورت کو، کسی دھرم میں اتنی عزت نہیں ملی۔ اور جہاں دیوی ماننے کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مانے۔ کئی سارے میرے بھی دوست ہیں جو اپنی بیٹی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹوں سے زیادہ کرتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اسلام یہی تو کہتا ہے کہ بھئی بیٹے اور بیٹی میں فرق مت سمجھو، ایسا مت کرو کہ بیٹی کی پرورش جو ہے اس کو جو ہے اس کی خواہشیں پوری نہ کرو اور بیٹوں کو جو ہے آوارہ چھوڑ دو، جتنا چاہے جیب خرچ مانگے۔ مگر ہندوازم تو اسلام سے پہلے کا مذہب ہے نا، تو اس کا تو مطلب ہے وہ پہلے سے یہ چیز لے کر چل رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے نزدیک ہوگا، میرے نزدیک تو نہیں ہے۔ کیا آپ کے خیال سے وہ پہلے نہیں تھا؟ ہندوازم پہلے نہیں تھا؟ وہ تو 5000 سال کتنی تاریخ بتاتے ہیں، نہیں تھا؟ یہاں تک 5000 بتائیں، سنیے 5000 بتائیں، 10,000 بتائیں، دنیا کب بنی ہے؟ کئی لاکھ سال پہلے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا جب دنیا میں جنم ہوا، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلایا، وہ نبی بھی ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو جب دنیا کا سب سے پہلا انسان خدا کے دین کو لے کر آیا تو ہندو مذہب کیسے پہلے ہو گیا؟ بتائیں آپ ہی۔ یہ تو بنیاد جب پڑی، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک دن بچی پیدا ہوتی تھی، ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور قدرت یہ تھی کہ وہ بڑے بھی ہو جاتے تھے جلدی، اور پھر ان کی جیسے آج کی لڑکی ہے کل کا لڑکا ہے تو ان کی شادیاں ہوتی تھی دوسرے دن؟ جی دوسرے دن اتنے بڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، دوسرے دن کا میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے دن اتنے بڑے، میں نے یہ کہا کہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے دوسرے دن کا ذکر نہیں کیا، آپ میرے الفاظوں کو اتنا جلدی مت پکڑا کریں۔ تو یہ جو حابیل تھا، یہ جو قابیل تھا، قابیل، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، قاعدے کی بات یہ تھی کہ حابیل کے بہن کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ نہیں، میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جو آپ کی سگی بہن ہے، ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، اور بہن سے شادی کروں گا۔ ہاں، اسی نفرت میں اس نے حابیل جو تھے حضرت آدم کے بیٹے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اس نے قتل کر دیا۔ اس وقت میں پتہ نہیں کس چیز سے کیا ہوگا، کیا چیز رہی ہوگی جس سے مارا ہوگا۔ اب چونکہ دفنانے کا بھی طریقہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ویسے بھائی مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے،
تو قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے اس کا کہ 2 کووں کے اندر لڑائی ہوئی، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کو کریدا اور مٹی اس کے اوپر کر دی، تو اس سے قبر کھودنے کا اور قبر میں دفنانے کا ایک راستہ انسان کو ملا۔ تو سب سے پہلا جو مرڈر ہوا اور سب سے پہلی گمراہی جو شروع ہوئی وہ قابیل سے ہوئی، اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور چلا گیا پتہ نہیں کہاں۔ پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوئی، اس سے جو اولادیں ہوئیں، جہاں جیسے بھی اس نے شادی کی ہوگی، وہاں سے پھر الحاد کا، کفر کا دور شروع ہوا۔ تو سب سے پہلا جو انسان ہے دنیا کا وہ تو خدا کا نبی ہے، آدم علیہ السلام ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ تو پھر ہندوازم کیسے پہلے آ سکتا ہے؟ یہ تو ان نیچرل بات ہے، ایسا کوئی بہرحال ثبوت کسی دین کے پاس نہیں ہے جیسا ثبوت ہمارے پاس ہے۔ بالکل سے، لیکن مولانا صاحب لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت جو ہے اس وقت ایران کے ساتھ ہے یا وہ اسرائیل کے ساتھ ہے آپ کے خیال سے، اور کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ایران کے ساتھ بھی چابہار پورٹ پہ اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے ہیں۔ دیکھیے، بھارت کو ٹرمپ کی طرح ان دونوں میں صلح کرانی چاہیے۔ مودی جی سکشم ہیں، وشو کے بڑے نیتا ہیں، سمپن ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے۔ ان کو چاہیے اسرائیل اور ایران کے اندر سمجھوتا کرائیں، امن کی بات کریں اور دونوں کی لڑائی بند کرائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، کسی کو مدد کرنا، کسی کے خلاف جانا، میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب یہ لاسٹ میں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ عیسائی مذہب بھی ہے اور یہودی بھی ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے کیوں نفرتیں ہم نے لکھ رکھی ہیں اور ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں، یہی سکھاتے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں مل جل کر اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے کیوں نہیں رہا جاتا؟ کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے عیسائی مذہب ہے یا یہودی مذہب ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس نفرت نہیں کو ختم کرتے۔ کیوں نہیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اگر عیسائی مذہب سے نفرت کرتے تو اللہ کے رسول اہل کتاب سے نکاح کی بات کیوں کرتے؟ اچھا، اہل کتاب آپ جو کہتے ہیں تو کیا گیتا بھی آسمانی کتاب ہے؟ کیا اس کو بھی نہیں، ہم کہیں بالکل گے؟ نہیں، کیوں؟ بالکل نہیں، کیوں؟ بالکل نہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ آسمانی کتاب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی یا رسول پر بھیجی گئی ہو۔ گیتا کے بارے میں ایسا کوئی ہسٹری میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کے اوپر وہ کتاب اتری ہو۔ 4 کتابیں آسمانی ہیں۔ کہنے والے تو رام جی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے پروفٹ ہو۔ نہیں، لیکن میسج تو اچھا ہی دیتے تھے نا، وہ بات تو وہ اچھی ہی کرتے تھے۔ لیکن رام جی نے یہ تو نہیں کہا کہ گیتا میرے اوپر نازل ہوئی کتاب، کہیں کہا ہو تو بتا دو۔ گیتا کو رام جی نے تھوڑی لکھا ہے، یا رام جی کی وانی تھوڑی گیتا کے اندر۔ بھائی ٹھیک ہے، ہندوازم کی کتاب ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کی بڑی کتاب ہے گیتا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، کچھ انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ ایسے کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ وید، اپنیشد، گیتا، رامائن یا کوئی سی ان کی دھارمک کتابیں رام جی پر نازل ہوئی ہوں، یا رام جی نے کہا ہو، یا رام جی نے ان کے لکھنے کے لیے کہا ہو، یا رام جی نے ان کو تیار کرنے کے لیے کہا ہو۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بھائی یہ رامائن جو ہے یہ 36 رامائنیں لکھی ہوئی ہیں، اور جو مشہور رامائن ہے وہ والمیکی کی رامائن ہے۔ وہی والمیکی جس والمیکی سماج کو ہندو عزت نہیں دیتا، لیکن رامائن کو دھارمک گرنتھ مانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس پر بات جائے گی تو بہت دور تک جائے گی۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آسمانی کتاب جو نبیوں پر نازل ہوئی ان کے باقاعدہ مسلم اور پختہ ثبوت موجود ہیں۔ قرآن نے ان کو باقاعدہ کہا ہے، لکھا ہے قرآن میں، تو ہم تو قرآن کی بات مانیں گے نا۔ قرآن میں ان تین کتابوں کے علاوہ تورات، زبور، انجیل، اس کے علاوہ کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل ہوئی، تو ہم تو نہیں مان سکتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے۔ جی
خیر لیکن مولانا صاحب یہ تو ہے کہ سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں جو یہاں رہتے ہیں ان کو یہ تو کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ 100 سال پہلے یہ تمام لوگ جو تھے مسلمان نہیں تھے، اور پھر مغل آئے اور انہوں نے ان کو مسلمان کیا، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہی ہے نا؟ نہیں نہیں، دیکھیے پھر میں کہتا ہوں آپ سمجھیے اس کو، مغل نے تقریباً 600-800 سال حکومت کی، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ 12 من جنیو جلا کر جو ہے اورنگزیب جب اس کو شانتی ملتی تھی، تو 12 من جنیو کا مطلب اگر دیکھا جائے اس وقت میں جو ہندوستان کی کل آبادی تھی وہ 10 سے 15 کروڑ تھی، ہوں اور ہندوستان جو ہے اتنا ہندوستان نہیں تھا جتنا اب ہے، بلکہ عراق ایران سب اس میں شامل تھا، اکھنڈ بھارت جس کو کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے ہندوستان کی آبادی 15 کروڑ، 12 سے 15 کروڑ، تو 800 سال میں اگر 12 من جنیو روزانہ جلے گا تو یہ آپ کو ہنسی کی بات نہیں لگتی کہ بھئی 600 سال میں مطلب اس 15 کروڑ میں مسلمان بھی ہوں گے یقینی طور پر، اگر 10 کروڑ ہی ہندو مان لیے جائیں تو کیا 600 سال میں 12 من جنیو روزانہ جلا کر کیا وہ 600 سال میں ہندو ختم نہیں ہوئے؟ یہ مذاقہ خیز باتیں ہیں، یہ بے بنیاد باتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی جائیں۔ جتنے بھی مغل بادشاہ ہوئے ہیں انہوں نے کسی بھی مغل بادشاہ نے اسلام کے نام پر حکومت کی نہیں، اگر وہ اسلام کے نام پہ حکومت کرتے، ہم سب سے اچھا مغل بادشاہ اور نیک مغل بادشاہ اورنگزیب کو ہی مانتے ہیں کہ بھئی نیک آدمی تھا، نیک سیرت تھا، قرآن لکھتا تھا اور اسی کی آمدنی سے اپنی روزی روٹی چلاتا تھا، لیکن اس کے یہاں جو جنرل کرنل تھے کون تھے؟ جے سنگھ مان سنگھ، جو اس کی پوری فوج کو سنبھالتے تھے۔ اگر اسلام کے نام پہ حکومت ہوتی تو جتنے مغل بادشاہ ہوئے ہیں ان کی فوجوں میں ہندو کیوں ہوتے بھائی؟ یہ عقل سے پرے کی بات ہے نا۔ اگر وہ لڑائی ہندو مسلمان کی ہوتی، اچھا جتنے اس وقت میں ہندو راجا تھے، میں نے یہ نہیں اکثر کہا ہندو نہیں ہوتے تھے، میں کہہ رہی ہوں کہ سب لوگ ہندو ہی تھے، انہوں نے زبردستی مسلمان ہاں میں بنایا۔ وہ بھی بتاؤں گا، جس وقت جتنے بھی ہندو راجا تھے اس وقت میں ان کی فوج کے جو کمانڈر ہوتے تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، جو بڑے جنرل کرنل ہوتے تھے۔ تو یہ تو بڑی مطلب سنتھیٹک بات ہے اور سوچنے کی بات ہے، پرمانت بات ہے کہ وہ اسلام اور مسلمان کی جنگ تو تھی نہیں ہندو مسلمان کی۔ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت سے مسلمان نہیں چلے آ رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے، اس کو میں بھی مانتا ہوں، کیونکہ وہ جو زمانہ تھا جیسے میں نے کہا کہ نبی کے آنے کے بعد میں ایک جب لمبا زمانہ ہو جاتا تھا تو پھر لوگ بہک جاتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے اللہ سے ملنے کے لیے، اور وہ 40 دن ٹھہر گئے تو لوگوں نے ادھر جو ہے گائے کا بچڑا تیار کر لیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو نبی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو گمراہی پھیلتی تھی وہ پھیلتی چلی جاتی تھی، پھیلتی چلی جاتی تھی، پھیلتی چلی جاتی تھی، اور یہ ہوا کہ بھئی ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان نہیں رہے، تو ہم لوگ بھی کنورٹڈ ہیں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں، ہماری پتہ نہیں کون سی پیڑھی مسلمان ہوئی ہوگی، مجھے تو پتہ نہیں نہ کہ باپ دادا نے ہمیں بتایا، لیکن ہاں اتنا ضرور پتہ ہے کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہے وہ عرب سے نہیں آیا، وہ ہندوستانی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں، شادیوں میں اور دوسرے معاملات میں بہت سارے ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری پیڑھی در پیڑھی ہم کبھی ہندو تھے، وہی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں۔ تو ایسا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک وقت میں نہیں مسلمان رہے اور بعد میں پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے کہنا کہ مغلوں کے آنے کی وجہ سے مسلمان ہوئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں پھر اسی بات کو دہراؤں گا کہ اگر وہ اسلام کے نام پر حکومت کرتے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 800 سالوں میں 600 سالوں میں ایک بھی ہندو نہیں بچتا اگر وہ اسلام کے نام پر حکومت کرتے۔ انہوں نے تو اپنا ورچسو بنانے کے لیے، ہاں چند لوگ جیسے محمد بن قاسم ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں، چند لوگ آئے، آپ کا اللہ بھلا کرے، وہ کیا نام، 2-3 نام اور ہیں میرے ذہن سے نکل گئے ابھی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں، یہ اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ واقعی انہوں نے اسلام کی جنگ لڑی ہے، انہوں نے اسلام کے، لیکن جتنے مغل بادشاہ ہوئے ہیں جو 800-600 سال کا زمانہ رہا، وہ انہوں نے اسلامک جنگ نہیں لڑی، ان کو باقاعدہ بدنام کرنے کے لیے سازش رچی گئی اور آج بھی رچی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے اس لیے ان کو بدنام کیا جاتا ہے کہ وہ ہندوؤں کو کاٹتے تھے، ہندوؤں کو مارتے تھے۔
ایسا نہیں کچھ بھی نہیں، کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا بالکل نہیں ٹھیک. کرتے تھے. اگر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن 6 ہجری کی بات اٹھا لیجئے، اس وقت میں جو ہندو راجا ہوا کرتے تھے، جب دوسرے ہندو راجا کے ساتھ لڑتے تھے تو اور وہ اس پر فتح پا جاتے تھے، تو وہ فتح کو اپنی مکمل نہیں سمجھتے تھے جب تک اس کے مندروں کو توڑ کر، اس کے خزانے کو لوٹ کر اپنی رعایا میں تقسیم نہیں کر دیتے تھے یا اپنے خزانے میں نہیں لے جاتے تھے. اس وقت فتح ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ صرف مغل بادشاہوں نے کیا، ہندو راجا بھی مندر توڑتے تھے اور آج بھی مندر توڑے جا رہے ہیں. بنارس کوریڈور نکلا ہے ہمارے یہاں مودی سرکار کے زمانے میں، 150-200 مندر ٹوٹے ہیں. ابھی جھگیاں ٹوٹ رہی ہیں، ابھی بھی مندر ٹوٹ رہے ہیں. تو مسلمانوں کو صحیح. تو خالی بدنام کیا جاتا ہے کہ صاحب مندر توڑ رہے ہیں مسلمان. ہر آدمی توڑ رہا ہے مندر. تو ابھی اچھا کوئی مسجد، اعتراض نہیں کر رہا، ابھی جو توڑے جا رہے ہیں مندر تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے بھارت کوئی میں. اعتراض نہیں کر رہا ہے چونکہ مودی حکومت توڑ رہی ہے نا. بھائی اگر ہندو توڑے تو پھر اعتراض نہیں، مسلمان توڑے تو اعتراض ہے. اور یہ اعتراض کرنے والے دیکھیے عام لوگ نہیں ہوتے، یہ تو باقاعدہ کرایا جاتا ہے. یہ سیاسی چال ہے، سیاست میں لوگوں کو الجھا کر ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے یہ تو اپنی روٹی سیکنے والی بات ہے. آپ نے تو لاسٹ ٹائم میری جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے تو بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، مودی جی کی تو بڑی واہ کر رہے تھے. آج کیا ہو گیا؟ میں نے تو ابھی بھی واہ کیا ہے. میں نے کہا کہ مودی جی اتنے بڑے وشو کے نیتا ہیں اور ان کو جو ہے مطلب بیچ میں اسرائیل اور ایران کا سمجھوتا کرانا چاہیے. وہ سکچم بھی ہیں، کرا سکتے ہیں. یہ تعریف نہیں ہے کیا؟ آپ بالکل تو ہے، لیکن کہیں کہیں آپ ان کے جیسے کہتے ہیں نہیں نا کہیں کہیں آپ کچھ اور بات بھی کر رہی ہے، ایسا نہ اس لیے لگا مجھے. دیکھیے میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو سچ بات ہے. ہوں. بنارس کوریڈور میں مندر توڑے گئے، آج جو دلی میں جھگیاں ٹوٹ رہی ہیں، مندر ٹوٹ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں عام لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مندر مسجد کا جھگڑا یہ سیاسی جھگڑا ہے، یہ مذہبی جھگڑا نہیں ہے. مذہبی جھگڑا ہے بالکل ہی نہیں. صحیح. اب جیسے وقف بورڈ کو لے کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیش میں ہمارے، وہ سب سیاسی جھگڑا ہے، مذہبی جھگڑا تھوڑا ہی ہے. ارے جب وقف بورڈ تمہارے ہاتھ میں تھا، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، جب کانگریس کے ہاتھ میں تھا یا سماجوادی کے ہاتھ میں تھا، جب بی جے پی نہیں تھی، تم نے کیا کر دیا بھائی اس وقت میں وقف بورڈ سے؟ ایک مسلمان بچی کی شادی کرائی ہو، ایک مسلمان غریب کی تعلیم کا خرچہ اٹھایا ہو، کسی غریب کو دکان کرا کے دی ہو، کسی کی مدد کر دی ہو، کچھ کیا ہو تو بتا دو. آج اگر مودی حکومت جو کام کانگریس کرتی تھی وہی کام اگر مودی حکومت کر رہی ہے تو درد ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے. تو یہ سب سیاسی جھگڑے ہیں. اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مذہب تو اس کو بنا دیا جاتا ہے، یہ مذہبی ہوتے نہیں ہیں، مذہبی ان کو بنایا جاتا ہے. بالکل ایسا ظاہر ہے آپ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بھارت میں رہتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ اس کو مذہب بنا دیا جاتا ہے یا یہ سیاسی جھگڑے. بہرحال بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کیا مولانا صاحب. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.